ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾधे ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपने चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने ये देखा था जो विधि है वो अपनी हाथों से चुन चुन कर जो फूल है वो लाती है बुके बनाकर सौम्या के लिए। पर बेचारी का उतना हिम्मत नहीं होता कि वो खुद से जाकर सौम्या को वो दे और बोले कि हाँ ये तुम्हारे लिए है, मैंने तुम्हारे लिए बनवाए हैं। ये वो बोल नहीं पाती, वो बोल देती है कि ये वन्या के लिए है, और ये सब कुछ जो बुके था वो वन्या को पकड़ा देती है। और उसके बाद जो विधि है वो बोलते कि सौम्या ये फ़ोन तुम्हारे लिए ज़रूर है, क्योंकि हर वक्त मैं घर पे नहीं होती और लैंडलाइन से भी कनेक्ट होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो तुम्हारे लिए मैं ये फ़ोन लाई हूँ। और यहाँ इस पे सिम भी लगा हुआ है और मेरा नंबर भी सेव किया हुआ है, तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होगी। अगर कुछ चीज़ें जब मैं घर पे नहीं होंगी तब तुमको मंगवाने में या फिर मुझसे कनेक्ट करने में आसानी होगी। और ये बोलकर जो फ़ोन है वो विधि सौम्या के हाथ में पकड़ाती है और अपनी जो टीम मेंबर्स हैं उनकी तरफ देखती है और बोलते हैं कि कब आए तुम लोग। तो वो भी बोलते हैं, वो लोग जो है वो बोलते हैं कि मैम ज़्यादा नहीं, शायद ही 15 या 20 मिनट होंगे हम लोग आए हैं। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, खाओ, तुम लोगों के लिए इतना सारा कुछ बनाया है सौम्या ने, खाओ। वो बोलते हाँ मैम खा ही रहे हैं, बहुत मस्त बना है सब कुछ। तो फिर वो कुछ बोलती नहीं है, वो बोलते अच्छा ठीक है। और ना वो थोड़ा सा रुकती है और देखती है अर्चना दी की तरफ और बोलती है कि अर्चना दी, क्या आप मेरे लिए कड़क एक कॉफ़ी बना देंगे? थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा रखना प्लीज़, मेरे सर बहुत ही दुख रहा है और मैं फ्रेश होने के लिए जा रही हूँ, तो आप रूम में ही ला देना। वो बोलते हैं ठीक है। और ये बोलकर जो विधि है वो अपनी रूम की तरफ जा रही थी जहाँ पर अभी सौम्या रुक रही है, और उसके पीछे पीछे जो वन्या है वो भी जा रही थी। तो अर्चना दी तो सुन के जा रही थी किचन की तरफ कि ठीक है मैं बना देती हूँ और सबके लिए भी बना लूँगी। पर जो सौम्या है वो बोलते कि अर्चना दीदी रुकिए, मैं ही बना दूँगी और मुझे पता है वो किस तरीके की कॉफ़ी अभी उसको चाहिए। तो वो बोलते नहीं दी आप बैठिए मैं बना दूँगी। तो बोलते रुकिए मैं ही बना दूँगी। और ये बोलकर जो सौम्या है वो जाती है किचन की तरफ और जाके सबके लिए तो नॉर्मल कॉफ़ी बनाती है, पर जो विधि के लिए वो विदाउट मिल्क विदाउट शुगर कड़क कॉफ़ी, लाइक समझ ही सकते हो, कैपेचिनो नहीं, वो क्या होती है अमेरिकानो, वो बनाती है। और जाके बोलती है अर्चना दी को कि आप जाके दे दीजिए और यहाँ पर मैं सर्व कर देती हूँ। तो अर्चना दी भी कॉफ़ी लेकर उसके रूम पे जाती है और जाके देखती क्या है, वो फ्रेश होगी क्या, वो बैठ के जो वन्या के साथ खेल रही थी, लाइक उसको गोद में लेकर बैठकर वो बातें कर रही थी। तभी अर्चना दी बोलते हैं दी आप तो हाथ मुँह ही नहीं धोए अभी तक। तो बोलते कुछ नहीं होता, आप कॉफ़ी दे दीजिए और जाते टाइम दरवाज़ा को थोड़ा आप एडजस्ट करके जाना। वो बोलते ठीक है दी। तो उसको लगा था कि वो कॉफ़ी पी के आ जाएगी बाहर, पर वो कॉफ़ी पीकर वहीं पर विधि वन्या के साथ बात करने लग गई थी, लाइक आज आपने पूरा दिन क्या किया, आपने क्या खाया, आपकी मम्मा को आपने तंग तो नहीं किया, आपकी मम्मा जो है वो रो क्यों रही थी, आपने पूछा? तो वो बोलती है जो वन्या, वो बोलती नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अच्छी बच्ची की तरह सोफे में बैठी थी, मम्मी को कोई परेशानी मैंने नहीं की, और मम्मा क्यों रो रही थी ये भी मुझे नहीं पता। तो वो बोलते और ये लोग बातें करने लगी थी, उसके साथ खेल रही थी, उसकी उंगलियों को लाइक ये एक ये दो ऐसा कुछ कर रही थी। वो लाइक वन्या के साथ अपनी जो स्वीट मोमेंट्स है वो बना रही थी या फिर बिता रही थी। और इधर जो हॉल एरिया पर जो उसके
تھے ٹیم ممبرس وہ تو بیٹھے ہوئے تھے، اور للی اور میشا جو ہے وہ دونوں چلے گئے تھے فریش ہونے ودھی کے جاتے ہی. تو وہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ ایسے ہی تھا. اور جو سومیا تھی وہ ان کو انٹرٹین کر رہی تھی. تو سڈنلی نا ایک لڑکی پوچھتی ہے کہ آپ کیا وہی سومیا ہو؟ تو سومیا بولتی کون سی سومیا؟ تو وہ بولتے ارے ودھی میم کی جو بچپن کی دوست ہے وہ، آپ کیا وہی سومیا ہو؟ تو وہ بولتی ہے ہاں، پر آپ لوگوں کو کیسے پتا ہے؟ تو بولتے ہمیں بہت ساری چیز ہی پتہ ہے، بہت نہیں ساری چیز ہی پتہ ہے. بولتے کون سے ساری چیز؟ تو بولتے ودھی میم نے اپنی بچپن کی جو بیسٹ فرینڈس ہے سب کی بارے میں ہم کو بتا دیا ہے، اور خاص کر کے آپ کی چیزوں تو سب کچھ ہمیں پتہ ہے. آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کیا ناپسند ہے، آپ کی فیوریٹ کلر، آپ کی آنکھوں کی شیپ، سب کچھ ہمیں A to Z سب کچھ ڈیٹیل میں پتہ ہے. تو وہ بولتے کیسے آپ لوگ کیا ودھی کے اتنے کلوز ہو؟ اس کو بھی کیوریوسٹی جاگ رہی تھی کہ ان کو کیسے پتا. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ اس کے ٹیم ممبرس ہیں، اس کی جونیئرس ہیں. اس کو لگا تھا کہ اس کے کولیگس، مطلب کہ وہ جس پوسٹ میں ہے وہ لوگ بھی اسی پوسٹ میں ہوں گے ایسا ٹائپ. پر اپنی کالگس کے ساتھ اتنی گھل مل کے رہنا، یا پھر مان لو اپنی بیسٹ فرینڈ یا پھر اپنی بچپن کی اتنی ساری چیزوں کو شیئر کرنا، اٹ ناٹ کوائٹ نارمل. تو اس کو یہ بات کھٹک گئی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ودھی اتنی فری ہے، جبکہ ودھی تو نارملی کسی کے ساتھ اتنی فری ہوتی ہی نہیں تھی. اور جو یہ لوگ اس کے ٹیم ممبرس تھے ودھی کے لیے وہ کائنڈ آف اس کی بہن بھائی، یا پھر مان لو اس کی بچے جیسے تھے. تو وہ لوگ نا ایک حساب سے مان لو جو اس کے ٹیم میں تھے اس کے انڈر، وہ ان سے 8 سال کی چھوٹی تھی ودھی سے. تو بہت ہی چھوٹے تھے. تو ودھی نے ان کو ایسے ہی گرو کر رہے تھے یہ لوگ ودھی کے ساتھ. تو وہ جو سومیا ہے وہ شوق کی اتنے گھل مل جانا ودھی اتنی کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ ودھی ایسے تھی ہی نہیں کبھی. ودھی کو جو پسند آتا تھا ودھی اس کے ساتھ ہی فرینک ہوتی تھی، یا پھر اس کے ساتھ ہی وہ بات کرتی تھی. اس کے آفس سے آج للی اور میشا کو چھوڑ کے 5 لوگ اور آئے تھے. 5 کے ساتھ اتنی فری ہو جانا. تو وہ پوچھتی ہے کہ کیا کیا پتا ہے. تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کیا کیا کرتی تھی سب کچھ ہمیں پتا ہے. اور آپ جانتی ہیں آپ کو ہم نے کیسے پہچانا؟ وہ بولتے نہیں، شاید ودھی نے ہی بتایا ہوگا. تو وہ بولتے ہیں کہ ہاں ودھی میم نے تو بتایا ہی ہے، پر آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ وہی سومیا ہوں گے، کیونکہ آپ کے چہرے کی ہر ایک اسٹرکچر کو انہوں نے ایسے ڈسکرائب کیا تھا، مان لو وہی ہو. انہوں نے جیسا آپ کو ورنن کیا تھا نا، لگ رہا تھا کہ آپ ہمارے سامنے ہی کھڑے ہو. تو وہ بولتے کہ سچ میں کیا؟ بولتے ہاں، اور ہمارے ٹیم کے جو باقی ممبرس ہیں ان کو بھی آپ کے بارے میں پتہ ہے. صرف یہ نہیں پتا تھا کہ آپ میرڈ ہو یا پھر آپ کی بیٹی بھی ہے. ہاں، شاید ودھی کو بھی نہیں پتا تھا کہ میری بیٹی بھی ہے. ہاں، میم کا پیار بہت ہی ڈینجرس تھا. ہم نے اتنا میم کے اندر پیشنس ہے، وہ تو کیا بولے. ویسے آپ میم نے تو کبھی ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، جو بھی بتایا ہے وہ آپ سب کے بارے میں ہی بتایا. اور موسٹ امپورٹنٹ پریا میم، وہ تو مانو چھائی ہوئی ہے سب کے دماغ میں، اتنی مست ہے نا وہ میم. وہ تھی پریا، کیا آپ لوگ جانتے ہو پریا کو؟ وہ بولتے ارے ہاں، آپ کے اسکول میں جو تھی نا وہی پریا، وہی تو ہے یہ دونوں پارٹنرز. تب جا کے سومیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ودھی کوئی امپلائی نہیں ہے، وہ امپلائر ہے. تو وہ بولتی کیا وہ دونوں ودھی کی اپنی آفس ہے؟ تو وہ بولتی ہاں، آپ کو نہیں پتا کیا؟ تو تبھی نا جو للی ہے اور میشا ہے وہ دونوں آتے ہیں. وہ بولتے ہیں کیا بھائی، کیا باتیں چل رہی ہے یہاں پر؟ ہمارے بنا ہی تم نے تو
ماحول جما لیا ہے. تو وہ جو للی ہے وہ تو یہ سب بول رہی تھی, تبھی لیزا اٹھ کے بولتے ارے نہیں یار کچھ نہیں بول رہے ہم. تو جو للی ہے وہ دیکھتی ہے گھورتے ہوئے کہ یار کیا ہوتا ہے بھائی, تم سے سینئر ہوں میں. تو میشا جو ہے وہ اس کو پیٹھ میں مارتی ہے اور بولتی ہے کہ یہاں پر کون سا سینئر جونیئر لگا کے رکھی ہو تم نے, یہاں پہ سبھی کچھ سمان ہے, ٹھیک ہے نا, تو ابھی نارمل ہو کے بات کرو. تو وہ بھی اور کچھ نہیں بولتے بھائی, گھر کی لکشمی کے سامنے یا پھر مان لو گھر کی میم کے سامنے کس کا ہی زبان چلتا ہے. تو للی کا بھی حال وہی تھا. اور جو لیزا اور میشا ہے وہ دونوں تو دوست تھے, لائک آفس کلیگ اور دوست جو بھی بول لو. تو تبھی نا جو وہاں سے اور ایک لڑکی بولتے کہ سومیہ جی کیا آپ ہمیں میم کے بارے میں کچھ بتائیں گی کہ وہ بچپن میں کیسی تھی, یا پھر کالج ٹائم میں بھی آپ لوگ کا بانڈنگ کیسا تھا, کیونکہ انہوں نے صرف آپ کے بارے میں ہی بولا تھا کہ آپ ایسے ہیں, آپ بہت ہی اچھی ہے, آپ کی جو ڈریسنگ سینس ہے وہ اچھا ہے, آپ نے ماڈلنگ میں بھی بہت اچھا کیا تھا, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اور ان کے بارے میں جب یہ پوچھو تبھی وہ بات کو ٹال دیتے تھے یا پھر اگنور کر دیتے تھے. کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہے؟ تو جو ہماری سومیہ ہے وہ بولتی ہے کہ بتا تو سکتی ہوں, پر جو ودھی اگر یہ سب جانے گی تو شاید ہی کیسے وہ ریئیکٹ کرے گی وہ تو مجھے نہیں پتا. اگر کوئی الٹی سیدھی چیز ہو گئی یا پھر میں نے بول دی تب تو اس کی امپریشن میں فرق پڑے گی نا. تو وہ جو وہاں سے لیزا بولتے کہ امپریشن کیسا, ان کی جو امپریشن بنی ہوئی ہے نا اس کو اگر آپ جان لیں گی آپ شاید ہی الگ ہی دنیا میں چلی جائیں گے. ان کی اتنی ٹف ان کی امپریشن ہے. وہ بولتی کیسی, بولتی کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں ہم ان کے کیا لگتے ہوں گے. تو وہ بولتے کولیگس, وہ بولتے نہیں وہ ہماری باس ہے اور ہم ان کے انڈر کام کرتے ہیں, تو ان کی امپریشن جو بھی ہو منتھ اینڈ میں ہماری اگر اکاؤنٹ میں سیلری نہیں آتی ہے تو پھر ان کی امپریشن میں فرق پڑے گا, ادر دین تو سب کچھ ٹھیک ہی ہے. تو یہ بول کر جو ہے سو سب لوگ ہنستے رکھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جب للی بولتی ہے کہ کیوں بھائی تمہارے سیلری کو کیا کبھی میم نے کٹ کیا ہے, اتنی خراب پرفارمنس تم لوگوں کی ہے, اس کے بعد بھی تو میم نے تم لوگوں کو سیلری کبھی کٹ نہیں کیا, تو ابھی تم لوگوں کو امپریشن کا کیا جمع ہوا ہے. تو بولتے ارے مذاق کر رہے تھے نا. جو سومیہ جی ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میم کی امپریشن ہے کیسی. ان کو نا ایک دن ہماری آفس میں چھپا کر لے کے جانا چاہیے اور ان کو دکھانا چاہیے کہ ان کی جو بچپن کی دوست ہے وہ ہے کیسے ایکچولی میں. جو یمراج ہے اس کی سیکنڈ فوٹو کاپی ہے وہ ودھی میم. تو یہ سن کر جو سومیہ ہے وہ مان لو ایک مہینے میں پہلی بار اس نے ہنسی ہے. اتنی فنی اس کی جو ماحول ہو رکھا تھا, تو وہ پہلی بار ایک مہینے بعد یا پھر بول سکتے ہو بہت ہی دنوں بعد اس نے کھل کے ہنسنے کی کوشش کی ہے. تو وہ سب لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے اور سومیہ بولتے ہیں کہ ایکچولی ودھی نا پہلے ایسی نہیں تھی. ابھی جتنا بھی میں نے گھر میں اس کو دیکھا ٹف بنتے ہوئے وہ پہلے ایسے نہیں تھی. وہ پہلے بہت ہی مستی خور ایک لڑکی ہوا کرتی تھی. جب میں نے اس کو پہلی بار دیکھا تھا وہ پورا بندریا تھی, لائک یہاں سے اچھل کود کرتے ہوئے ایک جگہ پہ اس کا ٹکنا مان لو ایشور سے وردان پا لینا ہوتا تھا. تو وہ لڑکی ابھی کیسی ہے, لائک آپ لوگوں کی باتیں سن کر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بہت ہی خڑوس باس ہو سکتی ہے. تو یہی سن کر سب لوگ ہنستے اور بولتے کہ ہاں وہ خڑوس ہی ہے, وہ کوئی مہان انسان نہیں ہے. اور آگے بولے کیا ہے ان کا, تو وہ بولتے اس کی آرٹ میں جو اس کا ہاتھ ہے نا اس کو کوئی کبھی بھی بیٹ نہیں کر سکتا. تو یہ سن کر جو سب لوگ ہیں وہ تو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ہے, یہ تو ہے, کیونکہ یہ جو کمپنی
اس نے اور پریا نے کھڑی کی ہے. پریا نے منی انویسٹ کیا تو ہے، پر جو کلائنٹ آتے ہیں یا پھر جو ان کا بزنس اتنا گرو کیا ہے، سب کچھ ہی ودھی کے ایک آرٹ کی چیز میں ہے. تو وہ بولتی آپ کو پتہ ہے جب ہم لوگ سیکنڈ ایئر میں تھے تب نا ودھی تو تھی، اس کا اسٹریم تھا بزنس اور میرا تھا آرٹس، تو میں تو تھی. تو ودھی نا بزنس میں ہوتے ہوئے بھی وہ آرٹس کے جو پرفارمنس ہے یا پھر بول لو کسی بھی ایونٹ میں یا پھر کسی بھی پوجا میں جو کالج میں ہوتا تھا تب جو رنگولیاں بنایا جاتا تھا یا پھر جو بھی وال پینٹنگ ہوتا تھا لائک آرٹ ریلیٹڈ، وہ سب کچھ کی ذمہ داری ودھی کے اوپر اسپیشلی پرنسپل سر نے دیے ہوئے تھے. اور ودھی وہ چیز کو اتنا بخوبی سے اس کو کرتی تھی نا، جو دیکھے وہ فین ہو جائے، جو دیکھے وہ فین ہو جائے. اس کی آرٹ اتنی جاندار ہوتی تھی. اس کی آرٹ دیکھ کے نا مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی تب. اس کی آرٹ دیکھ کر میں ڈپریشن سے باہر آ گئی تھی، اتنا جادو تھا اس کے ہاتھ پہ. تو جو ہماری للی ہے وہ بولتے ہیں کہ یہ بات تو آپ نے صحیح کیا ہے سومیا دی، یہ بات 100% صحیح ہے. کیونکہ میں جب سے ودھی میم کے ساتھ کام کر رہی ہوں نا، وہ ایک دم جو کمپنی کا بیس لیول تھا نا تب سے میں کام کر رہی ہوں. اور وہ بھی مجھے ملی تھی ایک آرٹ ایگزیبیشن میں، اور جہاں پر ان کی حالت اتنی ودوانس کاری تھا کیونکہ وہ پتہ نہیں وہ کس زون میں تھی یا پھر کیسی ان کی حالت تھی. مجھے تو آج بھی جب مجھے وہ سین یاد آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کسی نے شاید ان کو اتنی بری طریقے سے ان کا دل یا پھر ان کے وشواس کو توڑا ہوا تھا کہ ان کی حالت ایسی تھی. اور تبھی نا مجھے جو پریا میم ہیں انہوں نے مجھے ودھی میم سے پریچے کیا کہ ان کے ساتھ تم رہو گی، ان کو تم اسسٹ کرو گی. اور تب تو ہم چھوٹے سے ایک روم میں ہمارا آفس تھا، وہاں پر سے ابھی اتنے بڑی آفس کی وہ میم ہیں، باس ہے ہماری. اور تب نا ہم کیا کرتے تھے، ہمارے پاس کلائنٹس آتے تھے وہ بھی چھوٹے چھوٹے، ہم گھر گھر یا پھر بول سکتے ہیں بہت ہی جو 3 اسٹار ریسٹورینٹ یا پھر ہوٹل ہوں گے ان میں جا کے ہم آرٹ کرتے تھے. اور اس کے بعد سے ان کی ہاتھوں کی جو میجک ہے اس سے ہم اتنی بڑی کمپنی آج بن گئے ہیں، ہمارے ساتھ اتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اتنی بڑی بڑی جو ڈیل ہم سائن کرتے ہیں وہ صرف ہی میم کی ہاتھوں کی جادو کی وجہ سے. اور یہ سب جب سومیا سن رہی تھی اس کی فیس میں جو اسمائل تھی، جو اس کے لگ ہی رہا تھا کہ وہ پراؤڈ فیل کر رہی تھی کہ اس کی دوست اتنی قابل دار ہے، اتنی اس کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اتنی بڑی آفس کو وہ رن کر رہی ہے. تو وہ تو خوش ہو رہی تھی اور وہ بول رہی تھی کہ ہاں. تبھی نا ودھی پہلے تو وہ جھنڈے گاڑ کے آئی تھی جو ڈبیٹ کلب میں ہے، اور اسی کے وجہ سے نا وہ اتنی اچھی کالج میں اس کا ایڈمیشن ہوا تھا. کیونکہ وہ جب 12ویں میں تھی تب اس نے جو انٹر اسکول کمپٹیشن ہوتا تھا اس میں وہ اس اسکول کو فرسٹ لائی تھی. اور اسی وجہ سے اس کو اور اس کا رزلٹ بھی تب تک اچھی ہو گئی تھی. اس کی وجہ سے اس کو کالج سے ہی آفر آیا کہ تم ہماری کالج میں ایڈمیشن لے لو. پر اس نے کیا ہوا تھا کہ اس نے میرے وجہ سے اس کالج کو ٹھکرا کر ایک نارمل کالج میں ایڈمیشن لیا تھا. کیونکہ میرے مارکس تب کم آ گئے تھے، میں تھوڑا سا بکھر سی گئی تھی، یا پھر بول سکتے ہو کہ میں ہی ہوں جو ودھی کی اس ودوانس کری حالت کی وجہ. اور کیا بھی بولے. تو وہ بولتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی، اب ہم لوگ اس زون میں نہ جائے، ہم ٹھیک ٹھاک ایک ماحول بنایا ہے تو اسی کو مینٹین کریں. اور وہ لوگ یہاں پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے
تبھی جو سومیا ہے وہ بولتی ہے کہ ودی کو روم پہ گئی ہوئی بہت دیر ہو گئی ہے نا، جا کے دیکھ کے آؤ کہ وہ کیا کر رہی ہے وہاں پر۔ تو وہ بولتے ہیں ہاں جائیے، لائک للی بولتی ہے۔ تو ودی کو دیکھنے کے لیے جو سومیا ہے وہ روم کی طرف تو بڑھتی ہے اور دروازہ کو جو ٹھیلتے ہوئے وہ جاتے ہیں روم پر، وہ دیکھتی کیا ہے، پنیا ودی کی گود میں بیٹھی ہوئی اور ودی مست بیڈ پہ بیٹھی ہوئی پیچھے بیگ کو ٹکاتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وہ سوئی ہوئی تھی، اور جو ونیا ہے وہ اس کی سینے پہ سر رکھتے ہوئے وہ بھی وہاں پر سوئی ہوئی تھی۔ اور ان لوگوں کو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں تو کھیلتے کھیلتے وہاں پر ہی سو گئے تھے۔ تو تبھی وہ لوگ اور لائک سومیا اس کو اور ڈسٹرب نہیں کرتی ہے، وہ آ جاتی ہے وہاں پر، وہ بولتی کہ ودی سو گئی ہے۔ اور جو وہاں پر لیزا بیٹھی ہوئی تھی وہ بولتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی میم سے پیار نہیں کیا ہے کیا؟ کیونکہ جتنا میم سے ہمیں پتہ چلا ہے وہ تو آپ کو ٹوٹ کے پیار کرتی تھی، پر آپ نے لائک وہ پورا ورڈس فنش بھی نہیں کرتی۔ اور جو ہماری سومیا ہے وہ بولتی ہے کہ ہاں وہ چیز ہی ایسی ہے کہ اس کے پیار کرے بغیر کو رہ ہی نہیں سکتی تھی، اور اس ٹائم تک اس کا جو جلوہ تھا اس کو جو دیکھے وہی اس کے پیار میں گر جائے، اس کو پیار کرے بغیر اگر کوئی رہ جائے تو مان لو اس کے اندر دل ہی نہیں ہے۔ اور میں بھی کچھ ایسے ہی تھی، پر سچویشن کی بات ہے، راستے الگ ہو ہی جاتے ہیں اور کیا ہی کر سکتے ہیں۔ اور تبھی نا وہاں پر کسی کے فون میں فون آ جاتا ہے، اور وہ جب فون کو اٹھاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے گھر سے فون آیا ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے، رات کے 8:30 بج چکے ہیں، تم لوگ کہاں ہو، گھر کیوں نہیں آ رہے ہو؟ تو جو لوگ تھے وہ بھی یہ سب سنتے ہیں اور ان کا بھی مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی سمے تو بہت ہو چکا ہے، یہاں سے ابھی جانا چاہیے۔ تو وہ لوگ ان کو بائے بول کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور بولتے کہ میم کو بتا دینا کہ ہم لوگ بہت دیر تھے پر میم سوئی ہوئی تھی۔ تو وہاں سے سب کوئی نکل جاتا ہے اور ودی تو سوئی ہوئی تھی، اور جو سومیا ہے وہ جو میس پھیلایا ہوا تھا اس کو کلین کرتی ہے، اور جو للی اور میشا تھی وہ بھی اس کا ہیلپ کرتے ہیں۔ اور جو ارچنا دی تھی وہ تو 8 بجے ہی چلی گئی تھی کیونکہ ان کا شفٹ یہی تک تھا، اور تبھی سومیا اس چیزوں کو کلین کرتے ہوئے وہ آ کے پھر سے صوفے میں بیٹھتی ہے، اور میشا چلی جاتی ہے روم پر، اور جو للی ہے وہ آتی ہے اور بیٹھتی ہے صوفے پر، اور وہ بولتی ہے کہ ایکچولی سومیا دی آپ نے ابھی بولا کہ آپ بھی میم سے پیار کرتی ہے، تو کیا تھا ایسا کہ آپ نے آکاش جی سے شادی کر لی اور میم کو کچھ بولا بھی نہیں؟ ہاں کیونکہ تب جب نہیں آج ہی نہیں کسی اور دن بتاؤں گی، کیونکہ ابھی ان سب کو یاد کرنا میرے لیے بھی تھوڑا سا ٹف ہو رہا ہے۔ تو جو لیزا ہے وہ بھی اور کچھ لائک زور زبردستی کرتی نہیں ہے، کیونکہ کسی کی پرائیویٹ باتیں بھی ہو سکتی ہے جو وہ بولنے کے لیے کمفرٹیبل فیل بھی نہیں کرتی۔ تو یہ جو سن کر وہ چلی جاتی ہے اپنی روم پر، اور سومیا وہاں پر بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ پہلے جب بھی سومیا روٹھی ہوئی ہوتی تھی تبھی وہ ایسے ہی کرتی تھی، لائک کبھی بھی 5 لال گلاب یا پھر کبھی بھی 6 لال گلاب یا پھر کبھی 7 کبھی 10، اور سب کی جو میننگ ہوتی تھی وہ ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی وہاں پر چپکا دیتی تھی کہ اس کا یہ میننگ ہے اور اس پرپس کے لیے میں تم کو یہ دے رہی ہوں۔ اور وہ جو بکے تھا وہ اس کو ہاتھ میں لیتی ہے اور بولتی کہ تم کبھی نہیں سدھرو گے نا، پہلے بھی تو تم ایسے ہی کرتی تھی اور آج بھی تم ایسے ہی ہو، تمہاری پیار کرنے کی جو طریقہ ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا پیار بھی۔ کیوں ہمیشہ تم مجھے اتنا پیار کرتی ہو؟ کیوں ہمیشہ ہی تمہارا پیار میرے لیے ایک سامان رہتا ہے؟ کیوں تم مجھے کبھی بھی
اکیلا نہیں چھوڑتی، کیوں میرے دکھ کے سمے تم ہمیشہ میرے پاس ہوتی ہو، کیوں کبھی بھی میری خوشی میں تم روڑا نہیں بنتی ہو، کیوں کبھی تمہاری خوشی کے بارے میں تم نہیں سوچتی ہو۔ اور یہ تو وہ سوچ ہی رہی تھی، وہ فلاور کی بوکے کو ہاتھ میں لیتی ہوئی، اور اس کی آنکھوں سے ایک دو بوند پانی کی گر سے جاتے ہیں۔ کبھی کیا ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو فلاور بوکے تھا اس کی جو پیپرس تھے اس کو کھولتی ہے، اور جو فلاورس تھے وہ جا کے اپنی روم کی جو واس ہوتی ہے ان میں جا کے رکھ دیتی ہے پانی ڈال کر۔ مان لو کہ وہ چاہتی نہیں ہے کہ یہ پھول کبھی بھی مرجھائے، اور تبھی وہ نوٹس کرتی ہے کیا ہے کہ ان میں پتے تو لگے ہوئے ہیں پر ایک بھی کانٹا ان میں نہیں ہے۔ اور یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پھر سے جو پانی ہے وہ چھلکنے لگتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی وہ ایسے ہی کرتی تھی اور ابھی بھی کچھ نہیں بدلا، کچھ بھی نہیں بدلا، سب کچھ اے ٹو زیڈ ہے، اے ٹو زیڈ سب کچھ ہے۔ صرف شاید ودی کی برتاؤ تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے، اس کی چلن دھلن کچھ چینج ہو چکی ہے، اس کی جو ویوہار ہے یا پھر اس کی جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے، پر سومیا کے لیے آج بھی وہ سیم ہی ہے، آج بھی وہ سیم ہی چیزیں اس کے لیے کرتی ہے، سیم ہی فیلنگس وہ سومیا کے لیے پردرشن کرتی ہے۔ اور سومیا یہ سب دیکھ کر کیا ہی بولے، ایک بار تو وہ پھولوں کی طرف دیکھتی ہے، اور ایک بار جو بیڈ میں سوئی ہوئی ہے ودی کی طرف دیکھتی ہے، اور اس کی گود میں جب ونیا کو وہ دیکھتی ہے تو وہ لگ رہی تھی کہ ونیا اس کی نہیں ودی کی بچی ہے، کیونکہ اس کی چہرہ، اس کے ساتھ اس کا گھلنا ملنا، اس کی اٹیچمنٹ، سب کچھ لگ رہا تھا کہ ونیا ودی کی ہی لڑکی ہے۔ اور وہ کرتی کیا ہے، پھولوں کو سمیٹ کے رکھتے ہوئے وہ جاتی ہے ودی کی طرف، اور جاتے ہوئے جو ونیا کو ہے اس کو اٹھاتی ہے بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے، تاکہ اس کی بھی نیند نہ ٹوٹے اور ودی کی بھی آنکھ نہ کھلے۔ تو وہ اٹھا تو دیتی ہے اور ونیا کو جا کر جگہ پہ لیٹا بھی دیتی ہے، پر ودی جو ہے وہ تو بیٹھی ہوئی تھی، اور بیٹھ کے وہ سو رہی تھی، اس کو کیسے ہلائے وہ؟ تو وہ پہلے تو ٹیپ ٹیپ کرتی ہے اپنی انگلی سے کہ اٹھ جاؤ، اٹھ کے جگہ پہ سو جاؤ، پر کیا کرے بندی، تو خود سے ہی تھوڑا سا کوشش کرتے ہوئے، کیونکہ اور ودی کا اتنا گہری نیند میں جانے کا ایک ہی ریزن ہے کیونکہ وہ بہت دنوں سے سوئی نہیں ہے پراپرلی، وہ اپنی اسٹڈی اپنی کباڑ خانے میں بیٹھ بیٹھ کے سوتی ہے بندی، اس کو نیند بھی نہیں پراپر آتی ہے، کبھی ایسی بیٹھتی ہے کبھی ایسے بیٹھتی ہے۔ تو وہ آج اس کو بیڈ ملا تھا، وہ اپنی پھیلا کے سوئی ہوئی تھی بیٹھ کے، تو جو ودی کو ہے سومیا اچھے سے جگہ پہ لیٹاتی ہے، اور اس کے اوپر ایک چادر سا اوڑھ دیتی ہے کہ لو سو اب سکون سے، اور جاتی ہے باہر کچن میں، اور جاتے ہوئے دیکھتی کیا ہے، وہاں پر جو نشا ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، پر وہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی تو وہ جا کے بولتی ہے کہ نشا جی کچھ چاہیے کیا آپ کو؟ تو وہ بولتے ایکچولی بہت رات ہو گئی ہے اور میں سوچ رہی تھی کہ ڈنر پریپیئر کر لوں، تو دیکھ رہی تھی کہ کیا بنانا جانا چاہیے۔ تو وہ بولتے ہیں چلیے میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں، یا پھر آپ ہی مجھے میرے کام پہ مدد کر دیجیے۔ تو وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے مل کے بنا لیتے ہیں۔ تو سومیا جو ہے وہ پوچھتی ہے کہ للی جی کہاں ہے؟ بولتے ہیں کہ ایکچولی وہ یہ ہے نا، تو اس کو گھر میں بھی کوئی فرصت نہیں ہے، اس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ بولتے او اچھا۔ تو تبھی نا وہ دونوں بات کرتے کرتے ڈنر تو پریپیئر کر چکے تھے، اور تبھی بچ جاتے ہیں 10۔ تو نشا جو ہے وہ جاتی ہے بلانے للی کو کہ آ جاؤ کھانا بنانا ہو گیا ہے، اور جا کے دیکھتی کیا ہے، وہ لیپ ٹاپ کے اوپر ہی اپنی سر کو رکھتے ہوئے وہ سو چکی ہے۔ اور یہ دیکھ کر جو نشا ہے وہ تھوڑا سا ہنستی ہے کہ یہ بھی پاگل ہے، اور جو سومیا ہے وہ جاتی ہے سومیا ودی کو اٹھانے،
پر ودھی تو اٹھنے سے نہیں کیونکہ وہ بندی ہفتے بعد سوئی ہوئی ہے، وہ بھی اچھے سے. تو وہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی. تبھی کیا ہوتی، وہ اتنی زور سے ودھی کو دھکا مارتی ہے کہ اس کی ایک پیر نا جو بستر سے نیچے گر جاتا ہے اور وہ اٹھ کے بیٹھتے ہیں. وہ کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، بھوکمپ آ گیا کیا؟ تو بولتے نہیں، بھوکمپ نہیں آیا ہے. اور سومیہ کی اتنی زوردار آواز سن کر جو اس کی نیند بھاگتی ہے اس کے آنکھوں سے، وہ ترنت ہی بیڈ سے اٹھ کے بیٹھ جائے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بولتی کہ سوری، کنیا سے باتیں کرتے کرتے اس کے ساتھ کھیلتے کھیلتے کب میں سو گئی پر مجھے یاد نہیں رہا، سوری. اور بہت رات ہو گیا ہوگا نا، سو جاؤ تم، سو جاؤ، میں اسٹڈی پہ جا رہی ہوں. اور یہ بول کر وہ وہاں سے نکلنے لگتی ہے. تبھی جو سومیہ ہے وہ بولتی ہے کہ اٹس اوکے، یہ تمہارا ہی روم ہے اور اتنا آکورڈ فیل کرنے کے لیے بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم لوگ اتنی بھی انجان نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ آکورڈ فیل کرنے لگے. تو سومیہ کی یہ باتیں سن کر ودھی تھوڑا سا نا کنج کسی ہوئی جو اسمائل ہے نا وہ پاس کرتی کہ ہاں بولو تم. تو وہ سومیہ جو ہے وہ بولتے کہ کھانا بن گیا ہے، جا کے ہاتھ منہ دھو لو اور جلدی سے جلدی ڈنر ٹیبل پہ آؤ. تو وہ بھی بولتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ تم. اور وہ اپنی کبرڈ سے ایک شرٹ اور ایک پینٹ نکالتی ہے اور آتی ہے جو فریش ہونے باتھ روم پہ. اور فریش ہوتے ہی وہ جاتے ہیں جلدی سے جلدی، کیونکہ بھائی بولی ہے کہ جلدی سے جلدی آؤ ڈنر ٹیبل پر. تو وہ بھی نکل کے جاتی ہے اور جا کے دیکھتی ہے کہ لیزا تو نیند میں جھول رہی ہے، کہ کبھی ادھر گر رہی ہے اس کی سر، کبھی ادھر گر رہی ہے. اور میشا بیٹھ کے اس کی گالوں پہ ہاتھ لگاتے ہوئے دیکھ رہی ہے للی کو. اور سومیہ کچن میں ہے. تو تبھی وہ جاتی ہے اور کھینچتی ہے زور سے اپنی چیئر کو اور بولتے کہ للی کیا کر رہی ہو تم یہاں پر بیٹھ بیٹھ کے؟ للی بہت ہی تیز اپنی نیند سے اٹھتی ہے. بولتی کیا ہوا میم، کیا ہوا ہے؟ میں نے فائل ابھی ریڈی نہیں کیا ہے. تو بولتے وہ مجھے پتا ہے کہ تم اتنی جلدی کام نہیں فنش کر دی. تو بولتے پھر کیا ہوا ہے؟ تم ڈنر ٹیبل پہ بیٹھی ہو اور یہاں پہ بیٹھ کے تم سو رہی ہو، کیوں؟ نیند نہیں ملتی ہے کیا تمہیں پوری رات رات بھر کرتی کیا ہو؟ میم پیار کرتی ہوں. کیا؟ زور سے بولو، تھوڑا سنائی نہیں دیا. اور یہ سنتی ہے ہماری میشا، جو اس کی چہرے کی رنگ اڑتی ہے نا کہ کیا بولا تو نے، تو رات بھر پیار کرتی ہے، تجھے میں سونے نہیں دیتی. تو وہ اس کی جو کاندھے پہ نا ایک تھپڑ مارتی ہے کہ کیا بول رہے ہو تم، اٹھو نیند سے. اور ودھی بھی تھوڑا سا ہنستے کہ کیا بچوں کو پال رکھا ہے کیا، بچی کو میں نے اپنی پیئر بنا کے رکھی ہے بھائی، بولوں کیا اب ان کو. تو وہ جو ودھی ہے وہ للی کو بولتے کہ جاؤ جا کے اپنے منہ اچھے سے دھو کے آؤ اور ڈنر کرو، دین اچھے سے جا کے سو جانا، آج کچھ مت کرنا، سو ہی جانا. تو جو میشا ہے وہ تو تھوڑا سا شرما جاتی ہے کہ کیا بول رہی ہے میم. اور جو سومیہ ہے وہ تب تک جو کھانا وغیرہ وہ ٹیبل پر سرو کر دیے تھے اور وہ لوگ بیٹھ کے کھا رہے تھے. اور تبھی کچھ ہی دیر میں کھانا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ سبھی کو نیند آ رہا تھا اور سب سے زیادہ آ رہا تھا ودھی کو اور للی کو، کیونکہ للی تو منہ دھوکنے کے بعد بھی اس کو نیند آ رہی تھی. اور کھانا وغیرہ سب کا فنش ہو جاتا ہے تب للی اور میشا جو ہے وہ تو چلے جاتے ہیں اپنے روم پر. اور جو سومیہ ہے وہ کچن کو تب تک سمیٹ لیا تھا اور ودھی نے نیچے جا کر سب کچھ چیک کر کے آ گئی تھی، کیونکہ وہ جب کار سے نکلی تھی اس کو یاد ہی نہیں رہ گیا تھا کہ اس نے کار کو پارک کیا تھا یا پھر جو کور ہے اس کو پراپر چڑھایا تھا کہ یا نہیں. تو وہ پھر سے جا کے چیک کر کے آ گئی تھی. اور جو ہماری سومیہ تھی وہ پانی لے کر جا ہی رہی تھی اپنے روم پر، تبھی ودھی آ کے وہ اپنی اسٹڈی پر جا رہی تھی. اور تبھی جو سومیہ ہے وہ بولتی کہ کہاں جا رہی ہو تم؟ تو ودھی بولتی کہ اپنی اسٹڈی روم پر. کیوں؟ تو بولتے وہاں کیوں جا رہی ہو، ابھی تو بہت رات ہو چکی ہے نا. ہاں پر مجھے تھوڑا سا کام ہے تو وہ بھی تو مجھے ختم کرنا پڑے گا نا.
اتنی رات کو کوئی کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پورا دن کرتی کیا رہتے ہو تم آفس میں؟ اور تم کو نہیں لگتا ہے کیا تمہیں پراپر نیند کی ضرورت ہے؟ کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھ کر کیسے سو رہی تھی تم کو پتا ہے؟ اور کتنی دیر سے میں تم کو بلا رہی تھی تب سنی بھی نہیں تم. تو تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں پراپر نیند کی ضرورت ہے؟ اتنے زیادہ کام کر کے جاؤ گی کہاں پر؟ کہاں جاؤں گی کیا کام ہے قیامت پر؟ میری آفس کو مجھے ہی تو دیکھنا پڑے گا اور نیند کا کیا ہے؟ وہ تو جب کام ختم ہو جائے گا میری راکنگ چیئر ہے وہاں پر بیٹھ کے تھوڑی دیر نیند لے لوں گی. تو وہ بولتی کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جاؤ جا کے بیڈ میں سو جاؤ, اور یہ بات مجھے دوبارہ دوہرانا نہ پڑے تمہارے سامنے. پر کوئی پرواہ نہیں ہے, جاؤ, میرے جانے سے پہلے تم پہنچ جانا چاہیے وہاں پر. اور یہ نا پہلی بار ہوتی ہے ودی سے ملنے کے بعد, پہلی بار ہوتی ہے کہ سومیا اس کے اوپر اتنی حق جما رہی تھی, کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ ودی اس روم میں آنے والی ہے نہیں, اور ایسی ہی اگر چلتی رہی بہت جلد ہی ودی بیمار پڑ جائے گی, کیونکہ اس کی آنکھوں کے نیچے کالے گڈھے آ چکے تھے جو اس کا یہی سمجھا رہی تھی کہ اس کی پراپر نیند ہو نہیں رہی ہے. اور ودی یہ سن کر, پہلے سے ہی ودی تھوڑا سا سومیا سے ڈرتی ہے, پتا نہیں کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ جس کو ہم پسند کرتے ہیں اس کی ہر بات ہمارے لیے ایک آدیش کی طرح ہوتی ہے, اور ودی اس چیز میں تو سومیا کو مانتی ہی تھی کہ تم جو بولو وہی صحیح. تو ودی جب بھی جانے لگتی ہے نا تو وہ اپنی ہی پیر سے تھوڑا سا اٹک کے تھوڑا سا اچھلنے لگ گئی تھی, اور اس کے ناک سے نا وہ جو سفید پانی میں نے بولا تھا اس کے سر کے پیچھے لگنے سے پہلے اب بعد اس کے ناک سے نکلا تھا, وہ پانی اس کی ناک سے نکلنے لگ گئی تھی, اور وہ اپنی ہاتھوں سے, دونوں ہاتھوں سے اس کو پکڑ رہی تھی. سومیا شاکڈ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے, وہ اس کے ناک سے پانی کیسے آ رہا ہے, اس بندی کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا ہے. تو وہ جاتے جلدی سے روم کی لائٹ آن کرتی ہے اور دیکھتی کیا ہے, وہ پانی تھوڑا سا براؤنش ہے, پر اس کی ہاتھ پورا بھر چکی ہے وہ پانی سے. تو وہ تو پہلے تو وہ لائٹ آن کرتی ہے, دین وہ کچن سے ٹیشوز لاتے ہیں اور لاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑاتی ہے, کہ بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے, تمہارے ناک سے یہ براؤنش پانی کہاں سے آتا ہے؟ کسی کو تو ناک سے خون آتا ہے سنا ہے, پر ابھی تو تم نے کہیں پر کسی چیز پہ تمہاری ناک لگی بھی نہیں ہے, یہ کیسے ہو گیا, تمہیں کچھ ہوا گیا ہے کیا؟ تو ودی بولتی ہے کہ رکو, ٹینشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ایکچولی اب 2-3 دنوں سے میرے سر میں بہت درد ہے, اور جب بھی مجھے بہت زیادہ پین ہوتی ہے تبھی یہ پانی نکلتا ہے, وہ بچپن سے ہی ہے ایسا. وہ تو مجھے تو نہیں دکھا کبھی. ہاں کیونکہ کبھی جب میرا ایسا ہوتا ہے تو تب میں تمہارے سامنے آتی نہیں تھی, اسی لیے نہیں دکھا. اور وہ کچھ بولتے بھی نہیں ہے کیونکہ وہ بھی جانتی ہے کہ اس نے کیا 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 ہے, اور ابھی اگر وہ چیز وہ سننے بیٹھے گی تو اسی کو ہی شرمی لگے گی, شرم آ جائے گی. تو وہ بولتے ٹھیک ہے, ناک کو پوچھو اور جاؤ واش روم میں. تو وہ بھی جاتی ہے, اور جب وہ جاتے ہیں واش روم میں اپنے منہ دھونے کے لیے, اپنی ناک کو کلین کرنے کے لیے, اور باہر سے جو سومیا ہے وہ اس کو ڈانٹنے لگ گئی تھی کہ نیند پراپر لینی نہیں ہے, تمہیں تو سٹا پینے کی تمہیں طلب مچی رہتی ہے, ہر وقت تمہارے منہ میں ایک سگریٹ لگا ہی ہوا ہوتا ہے, کھانا تمہیں کھانا نہیں ہے ٹائم پر, ہر وقت تم کو کام کام کام, جب بھی دیکھو تم تبھی لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی رہتی ہو, کبھی تم فون میں کسی کو ڈانٹتی رہتی ہو, کبھی تم لیپ ٹاپ میں کسی کو ڈانٹتے رہتے ہو, کبھی تم گھر میں ٹکی ہو. جب سے میں یہاں پہ آئی ہوں کبھی تم کو ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی کبھی نہیں دیکھی, تو تمہارا ہیلتھ ٹھیک کیسے رہے گا ودھی, یہ تو تم مجھے کلیئر کرو. اور یہ سب وہ بولے جا ہی رہی تھی, اور اس کی اسی ساری چیزوں میں جو بنیا ہے وہ پیچھے نیند سے اٹھ جاتی ہے, اور اٹھ کے رونے لگ گئی تھی کہ اتنی رات کو کوئی چلائے گیا اگر تو بچوں کا نیند تو خراب ہی ہوگی. تو تبھی اس کو یاد آتا ہے کہ اس کی بچی سوئی ہوئی تھی, اب وہ اٹھ گئی ہے. تو وہ جاتے ہیں کنیا کے پاس اور اس کو گود میں لیتی ہوئی اس کو سہلانے لگتی ہے کہ کچھ نہیں ہوا ہے, ابھی تم سو جاؤ.
تو بچوں کا کیا ہے، کبھی تھوڑا سا کمفرٹ مل گیا تو وہی صحیح، تو وہ بھی سو جاتی ہے۔ اور جو ودھی ہے اس نے کچھ کیا بھی نہیں ہے اور اس کو ڈانٹ پڑ گئی تھی، پر وہ آتی ہے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے باہر، اور آتے ہوئے دیکھتی کہ شیرنی تو اس کو ہی گھور رہی ہے، تو وہ بولتا ہے کچھ نہیں ہوا ہے، میں ٹھیک ہوں، اور یہ بول کر جو وہ جا کے سوتی ہے، لائک سوتے ہوئے پورا کا پورا چادر اس کے اوپر ایک سر کو ڈھک کر وہ سو گئی تھی کہ اب اس کے سامنے نہیں آنا ہے۔ اور جو سومیا ہے وہ بھی ودھی کو دیکھتی ہے کہ وہ سو گئی ہے، تب وہ ونیا کو سلاتی ہے اور خود بھی سو جاتی ہے، اور ان کی رات یہ ایسی ہی چلی جاتی ہے۔ صبح پھر سے جو ودھی ہے وہ اٹھتی ہے، اپنی جم کی ڈریس پہنتی ہے اور جاتی ہے ان دونوں کے دروازے پہ کھٹکھٹ پھرتی ہے، تو اس کو لگا تھا کہ وہ دونوں اٹھی نہیں ہے، پر جو للی ہے وہ اٹھ چکی تھی، کیونکہ اس کو ٹانٹ مل گیا تھا کل ایک ڈوز، تو وہ پہلے سے پریپیئر تھی، اور میشا کو بھی اس نے اٹھا دیا تھا۔ تو جو ودھی ہے وہ بولتی کہ ارے واہ، تم لوگ تو آج میرے سے بھی پہلے اٹھ گئی ہو، چلو چلو، آئی تھنک تم کو ڈوز مل چکا ہے۔ اور یہ بول کر وہ تھوڑا سا نوٹی اسمائل دیتے ہوئے وہاں سے نکل جاتی ہے، اور وہ لوگ جاتے ہیں پھر سے وہی جم پر۔ اور آج تو للی اتنی انرجی میں تھی نا کہ وہ ودھی کو بھی بیٹ کر دے گی، پر ودھی بولتی ہے کہ تم جو کر رہی ہو نا وہ غصے میں کر رہی ہو، یہ مجھے پتا ہے، پر جو کر رہی ہو یہ تمہاری ہیلتھ کے لیے بہت ہی افیکٹو ہوگا، کیونکہ اس کے بعد تمہارے مسلس بریک ڈاؤن ہو جائیں گے اور تم ہاسپٹل میں پڑی ہوگی۔ تو یہ سن کر جو میشا ہے وہ اس کو گھورنے لگتی ہے کہ اتنا بھی تم کو ایک دن میں باڈی بلڈر نہیں بننے کو بولا تھا میں نے۔ تو وہ بولتے نہیں میم کچھ نہیں ہوگا، تو وہ بولتے جتنا بول رہی ہوں اتنا سنو تو ہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ اور وہ بولے کہ کیا، ایک تو اس کی باس ہے اور دوسری اس کے گھر کی باس ہے، تو دونوں باسوں کے سامنے اس کو چلتی تو ہے نہیں ہے۔ وہ بھی دھیرے 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 کرنے لگتی ہے، اور آتی ہے ہماری ون اینڈ اونلی ریچا جی، اور ریچا جی آتے ہوئے بولتے کہ ودھی میل کا کیا ہوا، تم نے ابھی تک اس کو اپروو نہیں کیا ہے۔ تو ودھی کرتی کیا ہے، آج وہ ریچا کو بولتے کہ ریچا چلو تمہارے ساتھ بہت باتیں کرنی ہے، تو ریچا بھی بولتی ہے کہ ہاں بولو۔ وہ بولتی ہے کہ دیکھو مجھے پتا ہے کہ تم میرے ٹیم میں کیوں آنا چاہتے ہو، اور تم جس ریزن کے لیے آنا چاہتے ہو اس ریزن کے لیے تو مت ہی آنا، کیونکہ مجھے تمہارے اوپر کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس چیز میں تم کو انٹرٹین کروں اور تمہیں کوئی بڑھاوا ملے۔ تو میں پہلے سے ہی تم کو یہ بولنا چاہتی ہوں کہ اگر تم میرے ساتھ فلرٹ کرنے کے لیے میرے ٹیم میں آنا چاہتی ہو تو مت آؤ، میں تمہاری نوکری چھین لوں گی، اور اگر تم کو کام کرنا ہے میرے ساتھ تو یو آر موسٹ ویلکم، بس کام ہی کرنا، میرے ساتھ کوئی بھی فلرٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اور یہ بول کر جو ودھی ہے وہ وہاں سے مڑ کے آ جاتی ہے کہ ہو گیا اب۔ اور جو ریچا ہے وہ اپنی بھاری من کو لیتے ہوئے وہ اس دن جم سے نکل ہی جاتے ہیں، بندی جم کرتی نہیں ہے، اور ودھی وہ جم کے جم کرتی ہے، اینڈ دین 9 بجے تک وہ چلی جاتے ہیں گھر پہ، اور گھر پہ جاتے ہوئے دیکھتی کیا ہے، جو سومیا ہے وہ نہا کے آ گئی تھی پر کچھ ڈھونڈ رہی تھی اس گھر میں، تو اس کو وہ چیز مل نہیں رہی تھی، کیا پتا وہ کیا ڈھونڈ رہی تھی، اور وہ جاتی ہے ہماری کچن ایریا کی طرف اور جا کے وہاں پر چپاتی اور تھوڑا سا سبزی بنانے لگتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ودھی ابھی آئے گی، آ کے دوڑتی دوڑتی سب کچھ ریڈی کرے گی، کیا بریڈ ٹوسٹ کھائے گی اور نکل جائے گی۔ تو اس کا ماننا یہ تھا کہ صبح میں اگر تم تھوڑا سا بھاری ناشتہ کرو گے تو پورا دن تمہارا بہت ہی ہیلدی جائے گا، تب تم اگر لنچ تھوڑا سا بھی کرو دین اٹس اوکے۔ تو وہ ان سب کے لیے ناشتہ پریپیئر کرتی ہے، اور سب لوگ آ کے بیٹھتے ہیں ناشتے کی ٹیبل پر ریڈی ہو کر، تو تبھی جو ہماری سومیا ہے وہ بولتی ہے کہ ودھی تمہارے گھر میں کیا کوئی مندر نہیں ہے؟ تو ودھی تو تھوڑا سا دیکھتی ہے سومیا کی طرف، اور للی اور میشا جو ہے وہ بھی ودھی کی طرف دیکھنے لگتی ہے کہ
آپ کے پلان میں ہے مندر؟ تو وہ بولتی ہے ایکچولی میں یہاں پر اکیلے رہتی ہوں، اور ابھی تم نے دیکھا ہی ہے کہ کچھ دن پہلے یہ دونوں آئے ہیں، تو مندر لانے کی میری وہ نہیں ہے، کیونکہ میں کبھی اتنی وقت نہیں نکال پاتی کہ میں پوجا وغیرہ کر کے پھر آفس جاؤں. تو سومیہ اور کچھ بولتی نہیں ہے کہ اٹس اوکے کہ مجھے چاہیے یا پھر تم لاؤ یا کچھ بھی نہیں بولتی. اور وہ لوگ ناشتہ وغیرہ کرتے ہوئے، اور ونیا اٹھی نہیں تھے ابھی، تو وہ لوگ چلے جاتے ہیں آفس کے لیے. اور آفس میں جا کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ کل بتائیں گے کیا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو تم لوگ گیس کرو کہ پتہ کیا چلتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم ملتے ہیں کل نئی ایک ایپیسوڈ کے ساتھ. اور ضرور کامنٹ میں اپنا گیس بتانا کہ کیا گیس کیے ہو، کیا نیا چیز ان کو پتہ چل رہا ہے. اور میرے ساتھ بنے رہو. ٹھیک ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرو، میری اسٹوری کو لائک کرو، کامنٹ کرو، اور اپنی پیارے جنوں کے ساتھ شیئر کرو. ٹھیک ہے، اور تب تک کے لیے ٹاٹا، بائے بائے، رادھے رادھے، لو یو آل گائز، ٹاٹا، ٹیک کیئر.